बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। जी, 4 खबरें उसका टीज़र पहले दे दूं। जनाब सुहेल आफरीदी साहब के मुंह से जो सुनना चाह रहे थे ना जी, वो सुन लिया जी। उन्होंने पूरा पाकिस्तान जाम करने का बाकायदा तौर पर धमकी दे दी है और उस कंडीशन को भी बता दिया कि मैं पाकिस्तान की सूरत में जाम करने जा रहा हूँ। असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने बताया जी। इस जुमले की कम से कम इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जो होने जा रहा है, जो खबरें उनके पास है सुहेल आफरीदी साहब, उस हवाले से उनका ये बयान, खैर एक तो इस पर है जी। दूसरा 27वीं आईनी तरमीम गले में फंस गई है सर जी, अच्छे खासे जी। जहां वकला आज सड़कों पर हैं, चाहे पेशावर में हो, चाहे कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, लेकिन उधर उलमाए हक जिसे कहते हैं जी जनाब, उन्होंने भी ना इसको निहायत ही कभी फेल करार दिया है। जो इस्तिस्ना पाकिस्तान में कुछ शख्सियात और या उनके अहदों को मिला है उसके हवाले से, और उसकी भी कुछ डिटेल्स है मेरे पास। एक टीज़र सुबह सुबह आया जी कि पाकिस्तान में ये वाला सिस्टम नहीं चलना, और पाकिस्तान जिस तरीके से आइडलाइज किया जा रहा है जिस सिस्टम को पाकिस्तान में, वो या तो सऊदी अरब है और या तो चीन है जी। जी, सऊदी अरब, चीन, जी हाँ, इस सिस्टम्स के तहत पाकिस्तान चलेगा। लेकिन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ, कुछ और भी है, अदालती खबरें भी हैं आज, और कुछ भी है। लेकिन सबसे पहले जनाब हम अपने ज़रा साबिक पाकिस्तान था, वो खैर बांग्लादेश, जी हाँ, उसके हुक्मरान आज कह रहा हूँ अपने अंजाम को पहुँच रहा है जी। ऐसे ही होता सर, जिसने मजलूम का खून बहाया हो ना, उसके साथ ऐसे ही होता है। जिसने अवाम के ऊपर जुल्म किया हो ना, उसका ऐसे ही बदतरीन, जिसे कहते हैं ना, अंजाम होना बड़ा ज़रूरी है। जिसने बुनियादी इंसानी हकूक गसब किए हो ना, उसका यही अंजाम होता है। चाहे चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, चाहे जितनी बड़ी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हो जाए, लेकिन जिसने जुल्म किया ना, उसको इसी तरह ही आना है जी। शेख हसीना वाजी साहबा, जिनका आज फैसला था और इस सिलसिले में गैर मामूली इंतजाम थे बांग्लादेश के अंदर जी, कि बड़ी बड़ी दुनिया को आग लग जाएगी, ज़मीन आसमान एक हो जाएगा, कोई बंदा नहीं निकला सर। जालिम के खिलाफ कौन निकलता है? शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश की अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। एक केस में सजाए मौत और दूसरे केस पर उनके ऊपर उम्र कैद है जी, और ताहयात कैद है जी। और इसके अलावा अदालत ने सजाए मौत सुनाते हुए इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया था। जो पिछले साल जो नौजवानों ने एक इनकलाब लेके आए थे ना बांग्लादेश के अंदर, जो रजीम चेंज किया था नौजवानों ने, उस वक्त इनकी कॉल इंटरसेप्ट भी थी कि 1500 लड़कों को मारा था इन्होंने, और हुक्म दिया था कि ये बाहर निकले तो इनको सीधा गोली मार दें। उस ग्राउंड के ऊपर इनके को सजाए मौत हुई है। कह रही थी इंडिया में बैठी नहीं, आजकल मफरू तो वही है, तो इंडिया से कह रहे मैं एक बार आऊंगी तो फिर खिदमत करूंगी, तो मेरे साथ ये हुआ तो ये हुआ, ये सारी उन्होंने बात की। लेकिन सर, मैंने कहा शुक्र है मैं और आपने अपनी आंखों से देखा है। अपनी पाकिस्तान की नफरत तो लहदा से उनके अंदर जो थी भी, लेकिन हमने अपनी आंखों से हुक्मरानों को जहाँ देखा तो इतनी को बड़ी उतनी लंबी चौड़ी बात नहीं थी। पिछले साल इन्हीं दिनों में वो एक अदद तुर्रा लेके बैठी थी, किसी को समझ थी कुछ नहीं थी। लेकिन आज उनकी ये हालत है। तो खित्ते में ये तेजी से बदलती सूरत हाल है। नेपाल देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, हमने श्रीलंका देख लिया, ये सब देख लिया हमने। तो ये सूरत हाल बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो इसका मतलब खित्ते में जरासीम बदरजा उत्तम मौजूद है, यानी इस खित्ते के डीएनए के अंदर बात है। और ये सब काम कर रहे हैं जनजी, ये जहन में रखिएगा, जनरेशन जी। उधर मैक्सिको में भी काम शुरू हुआ है, ये सब वो लोग काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स अलॉट। अच्छा, उधर मैं ज़रा थोड़ा सा 27वीं आनवी तरमीम के हवाले से बता दूं सर। उलमा हजरात भी बीच में आए हुए, और पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि ये जो इस्तिस्ना है ना ज़िंदगी भर का, मेरा ख्याल है इस्तिस्ना वापस होगा। मैं एक फोर्स ही कर रहा हूँ, मैं फोकस, ज़िंदगी भर का एक दाग बन गया ना, ये तो दाग बन गया है। ये इस्तिस्ना होगा वापस, चाहे 28वीं तरमीम में हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि रोज़ इसके ऊपर बात तो होनी है। हाँ, रोज़ इकोनॉमिक्स, वो उसके इदारिया जो इकोनॉमिक का है ना, उस पे नहीं होना, डेली इकोनॉमिक का इदारिये के ऊपर बात नहीं होनी, रोज़ बात इसके ऊपर होनी है। मुझे मुझे ऐसा लगता है। और ये कहते हैं बेगुनाह बेतकसीर जिन मामलात के ऊपर बात चल रही है जी, और विदाउट किसी एग्जेजरेशन के, तो वो ये चीज़ें थी। तो उलमा हज़रात में सर तकी उस्मानी साहब के बाद जावेद गामदी साहब आए, और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी ताहियात इस्तिस्ना के कानून को गैर शरई करार दिया है। वो कहते हैं 27वीं तरमीम की जगह दीगर शिकों पर हिमायत या मुखालफत करना तो सियासी लोगों का काम है, मगर किसी अहदेदार का अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना गैर शरई और इस्लामी निज़ाम के इंसाफ के मुनाफी है। अच्छा, ये वो उलमा हज़रात हैं जिनकी फॉलोइंग है। ये सबसे कमज़ोर
اگر یہ واقعی سمجھنے کے غیر شرعی ہے نا، تو یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ علماء حضرات کو فالوئنگ ہے نا، کس دن کے لیے رکھی ہے؟ کس دن کے لیے رکھی وہ؟ ایسا کوئی بڑا کام تو آج تک کر نہیں سکے۔ کشمیر آپ سے ایکسپیکٹ نہیں ہے، غزہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچوکے ہیں، اس سسٹم کو کچوکے ہیں کہ 27ویں یعنی ترمیم کو وکلا فرٹرنیٹی نہیں مانتی، ججز استعفے دے رہے ہیں، آوازیں بولا سر۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، شاید وہ اشرافیہ جو کلاس میں ہے، جو اس سے استفادہ لینا ہے، جنہوں نے اپنی نسلوں کو استثنا دینا ہے، اس کے علاوہ پوری مسلم لیگ نون ہو سر، پیپلز پارٹی ہو سر، ایک بندہ بھی نہیں ہے ایسا جو 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں۔ مجبوری ہے، کیا کرے، یہ مجبور ہے۔ ہاں جی، جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں اسلام اور اللہ کی شریعت میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین نے کبھی کسی قسم کے استثناء کی بات ہی نہیں کی۔ ہر شخص جواب دہ ہے، عہدہ یا منصب کی وجہ سے کسی کو استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ تو سر یہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ ادھر کراچی میں سر تالہ بندی ہے ضلعی عدالتوں کی، سر داخلی و خارجی راستے بند ہے، سائلین ڈھونڈ رہے ہیں جی۔ کراچی بار اسٹیشن کی اپیل پر 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف عدالتی بائیکاٹ کا اعلان ہوا، اور بڑا تگڑا اعلان اس وقت، اس کی ایگزیکیوشن بڑی زبردست چل رہی ہے جی۔ اس کے علاوہ جی پشاور میں ہم نے دیکھا ہے جی، وہاں تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پشاور میں وکلا 27ویں ترمیم کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے۔ ان کو نہیں مانتے ہم لوگ، 27ویں ترمیم کو ہم لوگ نہیں مانتے، اور بہت سخت سخت ان کے نعرے تھے۔ بہرحال یہاں کام شروع ہوا ہے، لاہور میں بھی کنونشن کی حد تک ہوا ہے، لیکن بہرحال یہاں ہوا ہے۔ دوسرا سر، سہیل افریدی صاحب آج اسمبلی کے فلور پر تھے، میں ذرا پہلے اس کو کر لوں پھر باقی چیزیں اسے کرتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب اسمبلی کے فلور پہ تھے۔ آپ کو پتہ نا خبریں کہ اسلام آباد میں ایک جیل بالکل تیار ہو کے بیٹھی ہے، تو عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے اس جیل کے اندر منتقل کرنا ہے، جس میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں نہیں ملاقات کرنی چاہیے، تو ادھر تو بالکل ہی ملاقات نہیں کرنی چاہیے، کہا جا رہا ہے وہاں صرف ایکسکلوسیو عمران خان صاحب کو اس جیل کے اندر رکھنا ہے، اسلام آباد کے کسی پوش ایریا کے اندر جی، جہاں جیل تعمیر ہو رہی ہے۔ اس پر رد عمل دیا جی سہیل افریدی صاحب نے، اور باقاعدہ بڑا سیریس رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان کی فیملی اور پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیے بغیر عمران خان کو جیل سے منتقل کیا گیا تو پورا پاکستان جام کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، عمران خان صاحب کی فیملی کو اعتماد میں لیں، پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیں، پورا پاکستان۔ تو یہ وہ سٹیپ ہے، وہ جیم والا نا، کشمیر سمجھ آئی آپ کو، وہ سندھ نہروں والا معاملہ، یہ وہ والی چیز ہے سہیل افریدی صاحب نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا کیا تو، وہ ساتھ ہی وہ جنید اکبر صاحب بھی آئے نا، ظاہری بات ہے وہ ادھر خیبر پختونخوا کے صدر ہیں جی، انہوں نے کہا فوکس اڈیالہ پر ہے، اگر عمران خان کو اڈیالہ سے منتقل کیا گیا تو ہم سارے پاکستان میں احتجاج کریں گے، اور یہ فیصلہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو سر وہ کال جسے کہتے ہیں نا، جس کا پی ٹی آئی والے تو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، وہ کال کی ایک پہلی کنڈیشن سامنے آ گئی ہے۔ ابھی دوسری چیزیں ہیں، وہ پہلی کنڈیشن سامنے آ گئی ہے، اور میرے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ جنرل فیض امین صاحب کے ٹرائل کے فیصلے کے فوراً بعد عمران خان صاحب کو ادھر شفٹ کیا جائے گا، تو ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے اطلاعات تو جہاں ہیں وہاں بڑے مزیدار قسم کے دلچسپ جملے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بھی آپ کو بتا دوں، ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ وہاں میں سماعت کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اگر 26ویں یعنی ترمیم نہ آتی تو آج وہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتے۔ تو محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کیس تھا میڈیکل گراؤنڈ پہ کسی کی رہائی کے حوالے سے، نے کہا جو بندہ زیادہ دیر جیل میں رہ جائے وہ پھر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی باہر آتا ہے، میڈیکل گراؤنڈ پر باہر آ کر پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے خیال ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں، پھر وہ بالکل، یا شرجیل میمن صاحب کو کہہ رہے ہیں، میڈیکل گراؤنڈ پر آ کر باہر آ کر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوسرے ملکوں میں گھومتا پھرتا ہے اور پھر اسے کچھ نہیں ہوتا، یہ انہوں نے بولا۔ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ایسا ہے، محسن اختر کیانی صاحب نے بتایا۔ اچھا، ادھر لاہور میں عمران خان صاحب کے سارے کیسز کو ایک جگہ پہ یکجا کرنے کے والے سے درخواست تھی نا، تو نئی میدر پنجوتا عمران خان صاحب کی وکلا ٹیم کے جو سربراہ ہیں جی، اور آئی ایل ایف کے بھی سربراہ ہیں، وہ آج جسٹس نیلم صاحبہ کے پاس پیش ہوئے کہ تمام مقدمات کو یکجا کریں، تو جسٹس نیلم صاحبہ نے انکار کر دیا جی۔ انہوں نے کہا آپ کی کیس پہ کاروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جہاں ہمارے، تو وہ بتاتے ہیں انتظار پنجوتا صاحب، ہماری لیگل ٹیم عدالت میں موجود تھی، لیکن چیف جسٹس صاحبہ نے کہا کاروائی اس موڈ پر لا کر کھڑا کر دی ہے جہاں ہمارے ہاتھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے غیر قانونی طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو عمران خان نے گرفتاری سے قبل وکیل مقرر کیا تھا، اس لیے اب آپ نیا وکالت نامہ سائن کروا کے لائیں،
یہ پہلے کبھی کسی کیس میں نہیں ہوا. دوسری جانب جیل انتظامیہ نہ تو ہماری عمران خان سے ملاقات کراتی، نہ ہی ہمیں وکالت نامے سائن کروانے کی اجازت ہے. یہ عدالتی کارروائی فارم 47 جاری کرنے کے مترادف ہے. وہ سر جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہیں کہ یہ پرانا وکالت نامہ نیا لے کے آئے. کیسی بات ہے اس کیس پہ؟ اور درخواست بہت عرصے سے ان کے پاس. آج بہرحال انہوں نے کہا. اب آؤں ذرا اس ٹیزر اور ٹیسٹر کی طرف جی، جو آج باقاعدہ طور پر شیئر کیا گیا جی. بیسک تو وہ جنگل کی طریقے سے ساری بات کرتے ہیں، ایک جنگل ہے، جنگل میں شیر ہے، چیتا ہے، خرگوش ہے. تو آج باقاعدہ طور پر انہوں نے سہیل وڑائے صاحب نے پاکستانیوں کو خرگوش کہا اور شیر اور چیتا جس کو کہا تو وہ علیحدہ بات ہے نا. تو ایک سٹوری بتا رہے ہیں، بٹ میرے نظر میں وہ سٹوری نہیں، وہ بیسکلی ٹیسٹر ہے کہ ذرا دیکھیں عوام میں کیا رد عمل آتا ہے. اور حقیقت کہے یہی جا رہا ہے کہ آئیڈیلائز ہے چین، سعودی عرب یا مصر. یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ سسٹم ہے، جمہوری نظام نہیں چلنا، کیونکہ اس کی پوری تعویلیں انہوں نے دی ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے انہیں کہ یہ جنگل کے ایک بے نام خرگوش کی کہانی ہے، اسے نہ ببر شیروں کے عروج و زوال سے غرض ہے اور نہ ہی شیروں اور چیتوں کی مقبولیت عدم مقبولیت سے. اس بیچارے کو صرف اتنی غرض ہے کہ کوئی اس کو کلانچے سے نہ روکے، اس کا رزق چلتا رہے، کوئی ببر شیر اس کی آزادی نہ چھین لے، یا شیر اور چیتے کی لڑائی اس کی زمین میں کھدے ہوئے بل تک نہ پہنچ جائے. پاکستانی عوام کو انہوں نے خرگوش کا، انہیں کہا جنگل کے خرگوش کے نتنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپڑا رہے ہیں. اب یہاں سے انہوں نے پاکستان کی کنڈیشن بتانا شروع کی. آنے والی تبدیلیوں کا سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو فی الحال طے ہے کہ ببر شیر ہی جنگل کو چلائیں گے، مگر وہ جنگل کے پرانے اور بوسیدہ نظام سے اپسٹ ہے. ببر شیر جنگل کے پرانے اور بوسیدہ نظام سے اپسٹ ہے اور سمجھتے ہیں کہ جنگل کی خوشحالی اور ترقی میں یہ بوسیدہ نظام ہی حائل ہے. شیروں اور چیتوں کی بار بار باریوں کے پیچھے جمہوریت کا گھن چکر ہے. جنگل میں خرگوش کو یہ الرٹ مل رہے ہیں کہ کوئی اعلان کیے یا کوئی ڈھول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے. چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیزی سے تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں. ترقی میں جمہوریت کا رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا. ترقی میں جمہوریت اگر رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، جمہوریت کو دور کیا جائے گا. مگر اس نظام کے اندر سے اگر عدلیہ رکاوٹ بن رہی ہے تو عدلیہ کو ختم کیے بغیر اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی، یعنی 27ویں ترمیم. اور اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی رکاوٹوں کا ذریعہ ہیں تو اس میں بھی اس مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی. صحیح تو سارے ووٹ ڈالنے ہیں جی. آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا. پی کا قوانین. اصل ہدف ترقی اور خوشحالی، اگر ہدف کے حصول میں کوئی نظام، جمہوریت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا یا سیاستدان عائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت و تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی. چین سعودی عرب میں نہ عدلیہ بے مہار ہے، نہ آزاد ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے. وہ ترقی کے راستے پہ جا رہے ہیں اور میڈیا ریاست حکومت کے خلاف کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتا. میڈیا ریاست حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ سسٹم آئیڈلائز کیا جا رہا ہے پاکستان میں. یہ ٹیسٹ دیا انہوں نے باقاعدہ طور پر. اور مجھے اس کا کچھ اور نہیں، مجھے کم از کم اتنا مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں باور کرایا جا رہا ہے پاکستانیوں کو کہ جناب آپ نے سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے ذریعے ٹیسٹر ہے کہ چین کی ترقی اور سعودی عرب کی جو حیران کن تبدیلیاں ہیں وہ ماڈرن بنتا جا رہا ہے نا، وہ نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں پاکستان کے لیے. میری پاکستانی قوم تیاری پکڑ لے کہ چینی سسٹم یا سعودی عرب کا سسٹم جو ہے وہ نافذ ہونے والا ہے، وہ والا ماڈل. اور 26 اور 27ویں ترمیم بیسکلی وہ تمام اشارے ہیں کہ پاکستان میں 26ویں اور 27 ترمیم کے بعد چین اور سعودی عرب کے ماڈل والی چیز ہے. ظاہری بات ہے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں کرنٹ افیئرس کے پروگرام کی پوزیشن دیکھ لیں، آپ نیوزز کی پروگرام پوزیشن دیکھ لیں، اخباروں کی ہیڈ لائنز دیکھ لیں. کل کس طریقے سے یہ اکنامکس کی رپورٹ اور بلانی بلانا کیا کیا چیزیں ہیں، ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جس کے پتہ چلتا ہے. کیسز آپ خود دیکھ لیں کہ کس قسم سے چل رہے ہیں، کیا یہ سر تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ وہ ٹیسٹر ہے پورا، اور آزادی اظہار ختم اور انسانی حقوق کا ایجنڈا، ملک کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ، یہ سب چل رہا ہے. تو یہ ٹیسٹر ہیں جی جو سارے بڑے زبردست طریقے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دیگر بھی کچھ خبریں ہیں. ہم ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا، اگلے ویلاگ میں اس کو سب بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.